कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी क्या है, किसने क्या कहा और क्या फ़ैसला हुआ, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और कल इमरान खान साहब ने ट्वीट करके 3 नए इंकशाफात किए। इन तीनों इंकशाफात पे गवर्नमेंट का या रियासत का रद्द-ए-अमल क्या है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और कल 19 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिहा हुए, उनमें से कुछ लोगों ने कुछ रद्द-ए-अमल दिया। उस रद्द-ए-अमल का क्या नतीजा निकलेगा पार्टी को, और जो बाकी लोग जेल के अंदर हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और आर्मी चीफ ने कल वज़ीर-ए-आज़म साहब के वसवसे दूर कर दिए। ये वसवसे कैसे दूर हुए, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, हर कहानी के अंदर एक कहानी होती है और वो असल कहानी होती है। डायलॉग्स के अंदर से कुछ खबरें हमारे पास आई हैं। जो चीज़ें आपको टीवी पे और सोशल मीडिया पे बताई जाती हैं वो सिर्फ वो फेस होता है जो वो पार्टीज दिखाना चाह रही होती हैं, लेकिन अंदर कुछ ऐसी बातें हुई होती हैं जो नहीं मंजर आम पे लोग चाहते हैं कि आए। वो बातें आज आपको बताने जा रहे हैं कि जो पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान में डायलॉग्स हो रहे हैं उनके अंदर क्या ऐसा खास हुआ जो आपके लिए जानना जरूरी है। बताइएगा चौधरी साहब। अच्छा, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जब गया कमेटी रूम में बैठा और अय्याज सादिक साहब स्पीकर साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, वो वहाँ पे बैठे थे। फिर साइड से गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा एक वफ्द, पूरी कमेटी वहाँ पे मौजूद थी। सबका ख्याल ये था कि गंडापुर साहब और उमर अयूब साहब बड़ा टफ टाइम देंगे और गवर्नमेंट जो है उनके पर्चे उड़ा देंगे। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल सूरत हाल मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ थी। अच्छा, एक तो गंडापुर साहब ने इससे पहले आपको बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि 2025 में या हम नहीं हैं, ये नहीं, और ये सिस्टम जो है ना हम उसको लपेट के रख देंगे। बड़ा खौफनाक बयान दिया था। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई साहब ये बयान हो रहा है, जब ये मीटिंग में जाएंगे तो देखिएगा मुख्तलिफ आदमी होंगे। तो गंडापुर साहब बड़े मुख्तलिफ किस्म के आदमी साबित हुए वहाँ पे। एक तो उन्होंने ये कहा कि डायलॉग ज़रूर चलने चाहिए और डायलॉग आगे बढ़ने चाहिए और इसी से पाकिस्तान आगे चल सकता है, और अगर ये नाकाम हो गए हम तो पाकिस्तान की नाकामी होगी और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाएगी। साथ उन्होंने कहा जी मैं तो मुज़ाकरात चाहता हूँ, मैं तो सियासी आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि सियासत आगे बढ़े, जमहूरियत आगे बढ़े, और ये जो पोलराइजेशन है कि यहाँ पे फसादात हो रहे हैं, यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, यहाँ पे धरने हो रहे हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। और साथ उन्होंने बताया कि देखें मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मुझे इतना ज़्यादा तशद्दुद से गुजारा गया कि जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता। और मैंने ना इमरान खान साहब से जिक्र किया, ना अपनी फैमिली से जिक्र किया, ना अपनी बीवी से, ना अपने बच्चों से जिक्र किया। मैं खामोश रहा हूँ इस पर, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुझे ख़तरा था कि मैं अगर किसी के साथ बात करूंगा तो किसी ने अगर बाहर बात कर दी, जैसे कि इमरान खान साहब से कहूं तो इमरान खान साहब तो अपनी हर तकरीर में, हर गुफ्तगू में कहेंगे कि देखिए गंडापुर साहब के साथ ये हुआ था, जो शहबाज गिल साहब के साथ किया था, जो शहबाज गिल साहब के साथ किया गया था। तो इस टाइप की जब बात वो करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि फिर ये डायलॉग आगे नहीं बढ़ सकेंगे और फिर अफवाज पाकिस्तान के साथ हमारा गैप, हमारे इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। तो मैं तो उस पे भी खामोश रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं वो बता नहीं सकता जो मेरे साथ वहाँ पे जेल के अंदर होता रहा। और ये ज़ाहिर 9 मई से बहुत पहले की बात है। गंडापुर साहब जब गिरफ्तार हुए थे और उस वक्त आपको पता है वो जब बाहर आए थे तो उनकी मूछें भी नहीं थे और बाल भी कटे हुए थे। और उस वक्त ये क्लेम किया जा रहा था कि इनके बाल जेल के अंदर काट दिए गए थे, जबकि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने खुद बाल कटवाए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उससे बचने के लिए। तो बहरहाल उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नेक तमन्नाएँ और बड़ा सॉफ्ट सा उन्होंने एक इमेज रखा और कहते थे जी हर सूरत होने चाहिए। फिर उमर अयूब साहब जो थे उनका भी बड़ा स्टांस बड़ा नरम था और वो कहते थे कि जमहूरियत चलनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और सब कुछ इसी ईवान के अंदर होना चाहिए। हम किसी किस्म का धरना नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें। तो मुकम्मल तौर पे उनकी तरफ से एक रजामंदी का इजहार किया गया। फिर उसके बाद 2-3 ख्वाहिशों का इजहार उन्होंने किया जो मेरा ख्याल है उनकी जस्टिफाइड भी थी। पहली ख्वाहिश उन्होंने ये कही कि जी हमारी इमरान खान साहब के साथ एक एक्सक्लूसिव मीटिंग होने थे और वो मीटिंग कमरे के अंदर नहीं होनी चाहिए, बाहर ओपन एरिया में हम उनके साथ मुलाकात कर सकें। और उसका फ़ायदा ये है कि ज़ाहिर जब अंदर होते हैं तो हम ज़रा बहुत रिज़र्व होते हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे माइक लगे होते हैं और हमारी गुफ्तगू सुन रहे होते हैं लोग और हमें देख रहे होते हैं, तो फिर हम खुल के बात नहीं कर सकते। खान साहब भी बात नहीं करते। तो बेहतर ये है कि हमें ओपन एरिया में आप मौका दें ताकि हम बैठें और बैठ के उनसे के साथ खुल के बात कर सकें और वो भी हमसे खुल के बात कर सकें और फिर हम जो मामला जो आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक साहब ने कहा कि आप अब अगर आप जाएँ, मेरा ख्याल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अब अगर आप जाएँ तो आप कागज़ और कलम साथ लेके जाएँ ताकि वहाँ पे चीज़ें लिखवा लें उनसे या लिख लें आप, ताकि किसी किस्म का इबहाम ना रहे। तो उस पर फिर हामिद रज़ा साहब ने कहा जी कागज़ और कलम क्या, जब हम जाते हैं तो हमारी तलाशी होती है बड़ी खौफनाक किस्म की।
اور ہم سے ہر چیز لے لی جاتی ہے, اور جب ہم باہر نکلنے لگتے ہیں تو اس سے زیادہ خوفناک تلاشی ہوتی ہے کہ اندر سے کوئی چیز باہر تو نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی وہ وہاں پہ تو کیمرے لگے ہوتے ہیں, اور پھر عمران خان صاحب کیمروں کی طرف دیکھ کے باقاعدہ مخاطب بھی ہوتے ہیں, بتاتے ہیں کرنل صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس ٹائپ کی حامد رضا صاحب نے پھر وہاں پہ بات کی کہ یہ حالات تو وہاں پہ یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو درخواست یہ کی گئی کہ جناب ہماری ملاقات ہونے دیں تاکہ ہم ان کو راضی کر سکیں اور ان سے مینڈیٹ لے سکیں کہ وہ لیڈر ہیں, فیصلہ پیرل انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو خواہش تھی وہ اس سے زیادہ دلچسپ تھی, اور میرا خیال ہے وہ خواہش بھی مان لی گئی ہے. لیکن جو پہلی خواہش ہے نا اس کے اوپر میں دوبارہ جاتا ہوں. تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے پوچھا گیا کہ جناب کب ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہفتے کے دن اگر ملاقات ہو جائے. تو گورنمنٹ نے رضامندی کا اظہار کر دیا, جی ہم بات کرتے ہیں, اور ہفتے کے دن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو کمیٹی ہے اس کی ملاقات ہو جائے گی, جس میں راجہ ناصر عباس بھی ہوں گے, حامد رضا صاحب بھی ہوں گے, پھر یہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہوں گے, عمر ایوب صاحب بھی ہوں گے, اور پھر ساتھ ساتھ ان کے یہ گنڈا پور صاحب بھی ہوں گے. اور ہوپفلی وہ اوپن ایئر میں ہوگی. اوپن ایئر میں ہوگی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پہلی ملاقات نہیں اوپن ایئر میں, اس سے پہلے بھی کچھ ملاقاتیں گورنمنٹ نے اوپن ایئر میں کروائی ہیں. اور وہ جو مین جو چیز ہے جس سے یو ٹرن لیا تھا عمران خان صاحب نے, وہ سنجانی والا تھا کہ پچھلے دن جو 24 نومبر کو آ رہے تھے وہ, تو اس کے بعد بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو وفد گیا تھا ان سے ملاقات کرنے کے لیے, جس میں انہیں یہ آفر کی گئی تھی آپ سنجانی میں جا کے بیٹھ جائیں, تو وہ بھی اوپن ایئر میں ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا, اور اوپن ایئر میں بندوبست کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی ایک انہوں نے ڈیٹ دی تھی, عمران خان صاحب نے ڈیٹ واپس ہوئی تھی, اور وہ بھی اوپن ایئر میں ہوا تھا. تو یہ کوئی پہلا نہیں ہے, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی فیسیلیٹیشن جو ہے نا اس کے لیے گورنمنٹ نے تیار ہوگی. گورنمنٹ نے کہا جی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے, ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں. تو ملاقات جو ہے وہ میرا خیال ہے ہفتے کے دن ہو جائے گی. دوسرا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ یہ تھا کہ دیکھیں کچھ گڈ ول جیسچرز ہونے چاہیے, اگر یہ گڈ ول جیسچرز ہو جائیں گے تو ہماری درمیان جو آئس ہے وہ پگھل جائے گی, دیوار ٹوٹ جائے گی. اور وہ گڈ ول جیسچرز یہ ہیں کہ لاہور کے اندر دیکھیں یاسمین راشد صاحب ہیں, بزرگ ہیں, اور ساتھ ساتھ کینسر پیشنٹ ہیں, پھر اعجاز چودھری صاحب ہیں, پھر محمود الرشید صاحب ہیں جو بیمار ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں بیمار ہیں. تو آپ ان کی ضمانت ہونے دیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی ضمانت ہو جائے. اب اگر ضمانت ہو جائے گی, گھر چلے جائیں گے تو کوئی ملک سے اڑ کے تو غائب نہیں ہو جائیں گے. جب دل کی آپ ان کی ضمانت منسوخ کر لیجئے گا یا ان کو گرفتار کر لیجئے گا. تو سر دست جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں گڈ ول جیسچر ہونا چاہیے کہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں, کہ وہ گھر چلے جائیں. اور اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ہو جائے تو یہ بہت بڑا کمال ہوگا. اس سے ہمارے جو اختلافات ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور ہم کمفرٹیبل ہو جائیں گے, عمران خان صاحب کو سمجھا سکیں گے. ٹھیک ہے. مجھے یوں لگتا ہے, میری گٹ فیلنگ ہے کہ یہ ضمانتیں ہو جائیں گی. اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت بھی ہو جائے گی, محمود الرشید صاحب کی بھی ہو جائے گی, یاسمین راشد صاحبہ کی بھی ہو جائے گی, عمر سرفراز چیمہ صاحب کی بھی ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہر ریاست کا اور حکومت کا جاتا کچھ نہیں ہے, تو وہ اپنے گھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ معاملہ تو ختم ہو جائے گا نا جی, کہ جو اسیر ہیں ان کو رہا کیا جائے. اس کے بعد صرف عمران خان صاحب رہ جائیں گے نا. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مطالبہ جو دوسرا ہے یہ بھی ان کا قبول ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ نے پوچھا جی کہ پچھلی میٹنگ میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ آپ لکھ کر لائیں گے, تو آپ نے لکھ کر کیوں نہیں لے کے آئے. اس پہ انہوں نے کہا جی ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی. اب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ہم ان سے پھر پوچھیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے, لکھ کے پھر آپ کو دے دیں گے. تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کی ملاقات ملاقات کے بعد جو اگلی مرتبہ میٹنگ ہوگی اس میں وہ باقاعدہ لکھ کر لائیں گے. ٹھیک ہے. ساتھ عمر ایوب صاحب نے پوچھا اسحاق ڈار صاحب سے کہ آپ کی طرف سے کوئی مطالبہ ہے, تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی مطالبہ نہیں, ہم تو یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کے مطالبات آنے چاہیے اور ان میں سے پھر ہم آپ کو جواب دیں کہ کون سا کام ہے جو ہو سکتا ہے, کون سا ہے جو کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر پھر عمر ایوب صاحب خاموش ہو گئے. اچھا, یہاں پہ ایک اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن ہے آپ بنا دیں, کیا فرق پڑتا ہے اس میں, تو اس میں کیا جائے گا آپ کا. تو گورنمنٹ مجھے لگتا ہے جوڈیشل کمیشن پہ بھی راضی ہو گئی ہے, مطلب انکنڈیشنل ڈائلاگ کر رہی ہے گورنمنٹ, انکنڈیشنل. تو لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ جو مطالبہ ہے نا کہ جی وہ جو سینئر ترین ججز ہیں ان کے اوپر بننا چاہیے, یہ ویسے آج انہوں نے دہرایا بھی نہیں. یہ مطالبہ انہوں نے پیش نہیں کیا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر ترین جو ججز ہیں ان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. مجھے لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. اب گورنمنٹ نے راستہ تو یہی نکالنا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دینا کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو وہ 9 مئی کے اوپر بھی اگر وہ تحقیقات کر لے گا تو کر لے. اب سزائیں ہو چکی ہیں لوگوں کو اور باقی کچھ لوگوں کو رہا کر دیا گیا, باقی کچھ اور لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا. ضمانتیں باقی لوگوں کی ہو ہی جائیں گی. تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا بھی لیتی تو فرق تو کچھ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو 26 نومبر ہے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ رضامند ہے, اس نے کہا جی ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ بھی گورنمنٹ بنا دے گی. تو یہ ایک بڑا اچھا میرا خیال ایک موڑ ہے پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کے درمیان, اگر کوئی درمیان میں اسپائلر نہ آیا.
تو اسپائلر نہ آیا تو یہ معاملات مجھے سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج کی میٹنگ جو بڑی پازیٹیو تھے اور پازیٹیو میٹنگ کی وجہ سے فائدہ بہت ہوگا مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے جوہر صاحب، اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف. اگلی سٹوری ہے جی خان صاحب کے حوالے سے. خان صاحب نے 3 انکشافات کر دیے ہیں اپنے لحاظ سے، اور ایک مرتبہ یہ صرف آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں کہ انہوں نے پھر الزام لگا دیا ہے کہ میری گورنمنٹ امریکہ نے گرائی تھی. باقی کے 2 الزامات کیا ہیں اور امریکہ نے کیسے گورنمنٹ گرائی تھی، کس کے ساتھ مل کے گرائی تھی، یہ الزام ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے، ڈیٹیل سے سٹوری جانتے ہیں جاوید چوہر صاحب. عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ کی، اس میں ایک تو انہوں نے نئے سال کی مبارکباد دی پوری قوم کو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ نے گورنمنٹ گرائی. امریکہ سے گورنمنٹ کا وہ انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا، ٹویسٹ کیا. انہوں نے کہا جو بائیڈن کا امریکہ جو ہے نا، جو بائیڈن کی گورنمنٹ جو ہے اس نے میری گورنمنٹ گرائی تھی. تو پہلے وہ امریکہ کہتے تھے، لیکن اب انہوں نے جو بائیڈن پہ ڈال دیا، اس لیے کہ جو بائیڈن جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے انہوں نے ڈال دیا کہ یہ جیسے جنرل باجوہ صاحب جا رہے تھے تو ان کے اوپر ڈال دیا، تو اب جو بائیڈن جا رہا تو اس کے اوپر ڈال دیا، اور ادھر سے اشرف غنی جا رہا تھا تو اس کے اوپر ڈال دیا. اب جو جا رہا ہوتا ہے عمران خان صاحب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں سب کچھ. اور بلکہ جنرل فیض حمید صاحب پہ بھی ڈال دیا تھا ایک وقت تو پاکستان تحریک انصاف نے. تو یہ کمال ان کا ہے خان صاحب کا، انہیں اندازہ ہوا کہ جو بائیڈن جا رہا ہے تو فوری طور پہ اس کے اوپر ڈال دیں. تو اس پہ انہوں نے کہا جی وہ ہیں، اور جو نئی ایڈمنسٹریشن ہوگی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے وہ نیوٹرل ہو جائیں گے، وہ پھر اب مجھے پوش نہیں کریں گے. جبکہ جو بائیڈن کا کیا سارا معاملہ ہے جی، وہ عجیب و غریب سی بات ہے کہ جنرل باجوہ نے جو بائیڈن کو قائل کیا، جو بائیڈن نے پھر پاکستان میں گورنمنٹ گرا دی، اور پھر اس کے بعد لابنگ بھی چل رہی ہے وہاں پہ، اور پھر ایک رچرڈ گرینل ہے بندہ، اس کی ٹویٹس بھی چل رہی ہے جسے پاکستان تحریک انصاف نے کندھوں پہ اٹھایا. ویسے تو ٹویٹس بند ہو گئی اس کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ روکا پوری روکا انہوں نے کہ کوئی خبردار جو کسی نے ٹویٹ کی، کیونکہ یہاں پہ جو ٹویٹس تھے اس کی وجہ سے لڑائیں شروع ہو گئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ابھی تو گورنمنٹ آئی نہیں اور اس سے پہلے آپ نے یہ کام شروع کر دیا. تو وہ میرا خیال ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نا نیوٹرل کرنا، نیوٹرل یعنی جانور بنانا، جو اس کو جانور سازی کی طرف جو ہے نا وہ جا رہے ہیں خان صاحب. تو ایک تو انہوں نے یہ الزام لگایا، تو میرا خیال ہے ایک شفٹ ہے ان کی اس پالیسی میں کہ مجھے امریکہ نے نہیں، مجھے جو بائیڈن کے امریکہ نے گرایا تھا میری گورنمنٹ. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں جب اٹک جیل کے اندر تھا تو مجھے یہ آفر ہوئی تھی کہ 3 سال خاموش رہیں اور ملک سے باہر چلے جائیں. تو آج انہوں نے یہ کہا، پہلے یہ مختلف لوگ کہتے تھے ان کے ریفرنس سے، لیکن اب تو ان کی ٹویٹ میں آ گیا. اور اس کے بعد دوسرے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ مجھے اب بھی کہا جا رہا ہے کہ اب بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہو جائیں. اب یہاں پہ 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اٹک جیل میں کسی نے کہا تھا تو مجھے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اوپنلی بولنا چاہیے. جب آپ نے یہ انکشاف کر دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس ایک خط آیا اور خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ بتانے میں پھر کیا حرج ہے کہ کون خط لے کر آیا تھا. ٹھیک ہے، پھر ڈاکیے کا نام بھی دے دیں آپ، کیا فرق پڑتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے خان صاحب کو بتانا چاہیے کہ کس نے یہ اٹک قلعے کے اندر عمران خان صاحب کو یہ آفر کی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس اریسٹ جو ہے نا مجھے آفر کی جا رہی ہے، اس کا بھی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بتانا چاہیے. کیا یہ گورنمنٹ کی طرف سے آفر ہو رہی ہے یا پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفر ہو رہی ہے؟ اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پھر اسٹیبلشمنٹ کا ایک رابطہ ہے. اب اگر رابطہ ہے تو پھر آپ ان کو ظالم کیوں قرار دے رہے ہیں، پھر آپ ان کو غدار کیوں قرار دے رہے ہیں، پھر آپ کو ان پاکستان میں ان کو غاصب کیوں قرار دے رہے ہیں، پھر آپ ان کو پاکستان کی برائیوں کا ذمہ دار کیوں قرار دے رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو جنگل کا بادشاہ ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو بھائی جنگل کا بادشاہ اگر آپ کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ آپ کو یہ آفر کر رہا ہے کہ آپ چلیں ہاؤس اریسٹ بن جائیں، تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا نا جی. ہاں جی. پھر ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، گورنمنٹ کے ساتھ کریں گے، تو پھر تو آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے. اب جو ریاست کا بیانیہ ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں جی نام بتا دیں گے. ریاست نے اوپنلی کہا کہ اگر یہ بات درست ہے تو آپ بتائیں نام، کہ ہم تیار ہیں نام سننے کے لیے، کہ آپ کو کس نے آفر کی تھی اٹک قلعہ کے اندر اور کس نے آپ کو آفر کی اب کہ آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں بنی گالہ میں، آخر کون ہے. تو میرا خیال ہے خان صاحب کے پاس یہ دونوں نام نہیں ہوں گے، کیونکہ خان صاحب سنی سنائی بات کے اوپر عمل درآمد کرتے رہتے ہیں. چلتے چلتے کوئی بندہ بھی کہہ جائے نا، ہو سکتا ہے کسی سویپر نے کہا ہوگا خان صاحب یہ تیار ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، گھر چلے جائیں بنی گالہ. تو انہوں نے اس کو سیریس لے لیا ہوگا کہ دیکھیں جی مجھے آفر ہوگی، یا کسی دوست نے کسی ملاقاتی نے ان کے ساتھ کہہ دیا ہو کہ دیکھیں جی وہ یہ بات ہو سکتی ہے، اس میں گورنمنٹ راضی ہو جائے گی. تو فوری طور پر انہوں نے گریب کیا، انہوں نے کہا لو جی مجھے آفر ہو گئی. اس سے پہلے آپ دیکھیں نا وہ 35 پنکچر والا تھا، ان سے پوچھا گیا جی بتائیں کس نے بتایا، تو اس نے کہا جی وہ تو سیاسی بیان تھا اور مجھے کسی نے بتایا تھا، میں نے کہہ دی بات. اور سیٹھی صاحب کہتے رہے کہ ایک دفعہ معافی مانگ لو اس پہ، لیکن انہوں نے کہا جی معافی کوئی نہیں مانگنی، میں نے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا ایویں ہوا کے اندر ہے. یا پھر یہ میرا خیال ہے وہ گھنٹی بجا رہے ہیں کہ یہ بھی آپشنز کھلے ہوئے ہیں
کہ آپ اگر مجھے یہ آفر کر دیں کہ 3 سال خاموش رہو یا ملک سے باہر چلا جاؤ تو میں قبول کر لوں گا، اور یہ بھی کہ مجھے اگر ہاؤس ریسٹ کر دیا جائے تو میرے لیے قابل قبول ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے ایک آپشن کریٹ کیا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی اس کے اندر حقیقت ہوگی، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو اس سے پہلے گورنمنٹ باہر بھیج دیتی یا یہ ہاؤس ریسٹ کر دیتی تو اب تک میرا خیال گورنمنٹ بھی اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ دونوں فارغ ہو چکی ہوتی. عمران خان صاحب اندر کنٹرول نہیں ہو رہے، تو جب یہ باہر آ جائیں گے تو وہ کیسے کنٹرول ہوں گے؟ سر آپ نے بل فائٹنگ دیکھی ہوگی نا. اب بل فائٹنگ کے اندر ہی ہوتا ہے کہ بل جب اپنے کمرے کے اندر ہوتا ہے یا اسے پیچھے رکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ ٹکرے مار مار کے دروازہ توڑ کے باہر نکلتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ اسے میدان میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ خود دیکھیں کیا صورتحال ہوتی. تو ابھی عمران خان صاحب اندر ہیں تو ان کی صرف ٹکروں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو جب وہ باہر نکلیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہوگی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی آفر سنجیدگی کے ساتھ ہو رہی ہے. خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف خود ہی ایک بیانیہ کریٹ کر رہے ہیں اور اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اپنے ووٹر کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، ادروائز کوئی ڈیل ویل کی آفر نہیں ہے. مجھے لگتا. اب چلتے ہیں ناظرین اپنی اگلی سٹوری کی طرف. ناظرین، معافی کب مانگی جاتی ہے؟ معافی تب مانگی جاتی ہے جب اپنے گناہ کا پہلے آپ اعتراف کرتے ہیں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے اس کے اوپر معاف کر دیں. اگر غلطی کی نہیں تو پھر معافی کس چیز کی؟ ابھی بھی اس طرح ہوا ہے جی کہ کچھ لوگوں نے معافی مانگی پی ٹی آئی کے جنہیں سزائیں ہوئی تھیں، اس کے اوپر 19 لوگوں کو رہا کر دیا گیا اور باہر آتے ہی انہوں نے ایک الگ قسم کا واویلا مچا دیا. سب نے نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے، پی ٹی آئی کے کچھ اور ورکرز تھے جنہوں نے یہ کہہ لیں کہ انہیں پمپ کیا یا بہکایا، کچھ بھی آپ ورڈ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بڑے سخت قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے باہر آ کے. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ابھی بھی اندر موجود ہے جیلوں کے اندر. ان بیانات کے بعد پی ٹی آئی کی سیاست پہ اور ان لوگوں پہ کیا اثر پڑنے جا رہا ہے؟ ڈیٹیل سے سٹوری جان. اب 2 اثر پڑیں گے. ایک اثر تو یہ پڑے گا، پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی تھی ہمارے لوگ ہی نہیں، ہمارے ورکرز ہی نہیں ہیں، اور یہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ ہمارے خلاف ایجنسیوں نے بنایا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد جب کل جیل سے فارغ ہوئے، رہا ہوئے، اور پشاور سے آپ لوگوں کو سیدھا سی ایم ہاؤس لے گئے اور وہاں پہ مینا خان صاحب جو ہے انہوں نے کھڑے ہو گئے، ان کے حق میں تقریر کی، ان کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، ان کو کھانا کھلایا اور یہ کہا کہ جی آپ ہمارے ورکرز ہیں، آپ ہماری جان ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا لیڈر، آپ کا ہیرو بھی رہا ہوگا. تو آپ نے پھر اون کر لیا، آپ نے اون کر لیا کہ وہ لوگ جنہوں نے مختلف یادگاروں کے اوپر حملہ کیا تھا ان کا واقعی پارٹی کے ساتھ تعلق تھا اور پارٹی نے ان کو ڈائریکشنز دی ہوئی تھی. پھر تو آپ مان گئے نا جرم. تو یہ ایک تو اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ اگر خاموش رہتے اس پہ، ان لوگوں کو جانے دیتے گھروں میں اور ان کو اون نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کل کو آپ بچ جاتے. لیکن اب آپ نے یہ ہار اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اس طرح کا حال ڈال لیا ہے. اب آپ اس سے انکار نہیں کر سکیں گے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے. اب تو اس کا مطلب ہے آپ کے اپنے لوگ تھے اور انہوں نے کیا، اور کرنے میں انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا اور ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہاں جی ہم ہی تھے اور ہم یہاں پہ موجود تھے اور ہم نے یہ کیا. اس کے بعد ہی سزا ہوئی. تو اس چین نے کلیئر کر دیا نا کہ لوگ بھی پی ٹی آئی کے تھے اور غلطی بھی انہوں نے کی، جرم بھی انہوں نے کیا، اور پاکستان تحریک انصاف ان کو اون بھی کرتے ہیں. یہاں تو پاکستان تحریک انصاف نہ کرتی نا ان کو اون. اب تو ایک چیز اسٹیبلش ہوگی. ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب اندر تھے تو انہوں نے واقعی رحم کی اپیل کی اور آرمی چیف کے نام کی. اب وہ دیکھیں، وہ اس وقت اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو. ہاتھ سے لکھ کے انہوں نے دیا جس کے نیچے دستخط ہیں، جس کے نیچے انگوٹھے کا نشان ہے. کوئی ظاہر ہے کوئی بندوق تو نہیں رکھی تھی کسی نے کن پٹی پہ. اگر رکھی بھی ہو اور آپ نہیں اگر رحم کی اپیل کرنا چاہتے تو نہ ہوتی. آپ کہتے جی نہیں ہم سزا بھگتیں گے، لیکن آپ نے رحم کی اپیل کر دی. رحم کی اپیل موجود ہیں جنہوں نے اپیل نہیں کی ہے. نہیں کی 18 لوگ ہیں 18 لوگ ہیں جنہوں نے رحم کی اپیل نہیں کی. تو آپ بھی نہ کرتے. اور جب آپ نے جرمانہ ذمہ داری قبول کی اس کے اندر پھر آپ نے معافی مانگی ادارے سے اور یہ کہا کہ اچھے بچے بن کے ہم باقی زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد آپ کو رہا کر دیا ہے. رہا ہونے کے فوراً بعد آپ نے سمجھا کہ آپ کی جو رحم کی اپیل ہے وہ تو ہوا کے اندر خارج ہوگی اڑ گئی ہوگی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہوگا، جبکہ وہ تو ظاہر فائلوں میں موجود ہے. تو باہر نکل کے انہوں نے نعرے لگا دیے کہ عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، اور پھر انہوں نے عمران کے لیے جان قربان کر دیے جائیں گے. پھر ایک بلال صاحب ہیں لاہور کے اندر جو نکلے اور اس کے بعد انہوں نے صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک ویلاگ بھی کھڑکا دیا اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ اندر کیا ہوتا تھا اور کس طرح ان کو ترسایا جاتا تھا، کس طرح ان کو تڑپایا جاتا تھا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے تو معافی مانگی نہیں اور ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب جو بلال صاحب ہیں ان کا معافی نامہ بھی باہر آ گیا، باقی سب لوگوں کا بھی معافی نامہ باہر آ گیا اور یہ بتایا گیا کہ جناب یہ اندر رویہ تھا ان کو اور باہر یہ رویہ. اب اس کا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو پیچھے 29 لوگ ہیں جو کیونکہ 48 لوگ تھے جن کا پروسیس ہوا ہے کورٹ آف اپیل میں، تو اب وہ جو 29 ہیں مجھے لگتا ہے وہ رک جائیں گے
یا اگر نہیں رکیں گے تو ان کو باقاعدہ پھر بیان ریکارڈ کروا کے ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے باہر ان کو جانے کی اجازت دی جائے گی، تاکہ اگر یہ باہر جا کے اپنے رویے سے معاملات کو بدلیں تو فوری طور پر ان کا ویڈیو بیان جو ریلیز کر دیا جائے گا، جناب یہ دیکھیں بڑے کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے ہیں، چائے سامنے ان کے پڑی ہوئی ہے، کھانا انہوں نے کھایا ہوا ہے اور ہنس کے یہ بات کر رہے ہیں سارے، اور باہر نکل کے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹرسٹ شیک کر دیا ہے، ٹرسٹ شیک کر دیا، تو اس کا باقی لوگوں کے اوپر بڑا اثر پڑے گا۔ میرا خیال یہ تھا کہ اگر یہ خاموش رہتے، باقی سب لوگوں کو باہر آ لینے دیتے تو بڑا فائدہ تھا پارٹی کے لیے بھی، لواحقین کے لیے بھی، فیملی کے لیے بھی۔ اب جو باقی لوگ اندر رہ گئے، ان کے جو والدین ہیں یا ان کے جو لواحقین ہیں، وہ بڑے ناراض اس بات پہ، اور ان کا بس نہیں چل رہا، نہیں تو باقاعدہ ان کو جوتے مارنا شروع کر دیں گے، یار آپ کی وجہ سے ہمارے بچے اندر رہ گئے، جبکہ وہ بھی آپ کی طرح باہر آ سکتے تھے۔ تو آپ نے اس ٹرسٹ کو بریک کر دیا۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے گلے میں اسروں کا ہار ڈال دیا، دوسرا یہ ٹرسٹ بریک کر دیا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اب جو اندر لوگ رہ گئے ہیں ان کو اتنا ریلیف نہیں مل سکے گا جتنا ان کو ملنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف۔ اگلی سٹوری ہے جی ہماری بہت ہی زبردست قسم کی۔ آرمی چیف صاحب کا بیان آیا ہے جی، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے وسوسے دور کر دیے ہیں۔ 2-3 دن سے کنٹینیوسلی یہ چیز جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہی تھی کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کچھ وسوسے ہیں، انہوں نے بات کی تھی، اور اب آرمی چیف نے کچھ ایسا کہا ہے کہ جس سے ان کے وہ تمام وسوسے دور ہو گئے ہیں۔ وسوسے کیا تھے جی؟ کہ گورنمنٹ کو آگے جا کے کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ لوگوں نے اس کے ایسے بھی انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ سے پیچھے نہ ہٹ جائے، تو وہ تمام چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ کیا کہا ہے آرمی چیف نے، کہاں کہا ہے اور کتنا سگنیفیکنٹ ہے، جانتے ہیں جاوید چوہے صاحب۔ کل SIFC کی میٹنگ تھی اور ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے اندر تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے اندر وفاقی وزراء کو بھی بٹھایا گیا اور صوبائی وزراء بھی اس کے اندر کچھ شامل ہوئے ہیں، چیف منسٹرز بھی شامل ہوئے ہیں، اور وہ جو کمیٹی کا اجلاس تھا وہ بڑا تھا۔ اگر آپ اس کی تصویریں دیکھیں تو ان تصویروں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ٹیبل تک کے اوپر دور تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں پھر آرمی چیف نے گورنمنٹ کو یقین دلایا کہ جی آپ کی اکنامک پالیسیز بڑی اچھی ہیں، پاکستان بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے، گورنمنٹ بہت زیادہ سیریس ہے، گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان کی مشکلیں ختم ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ جو ہے نا بہتر پرفارم کر رہی ہے، لہٰذا اس گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے ساتھ کا یقین دلایا اور یہ کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ساتھ آگے بڑھیں گے سر۔ اچھا، اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب کا وسوسوں والا تھا، وہ اڑان پاکستان کا جو تقریب تھی، اس پر نے کہا جی کہ ایک پیج ہے اور اب تو ہمارے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزرتی، اتنے ہم قریب ہیں، اور یہ کبھی اتنا تعاون پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہی نہیں تھا جتنا اس رجیم کے اندر ہو رہا ہے۔ لیکن ساتھ میرے دل میں کوئی وسوسے بھی ہیں، اور وسوسے وہی ہیں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، بغیر مرضی کے اس مذاکرات نے ہونا کوئی نہیں تھا۔ جب دوسری طرف سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ مذاکرات کریں، تو پھر گورنمنٹ نے اپنا وفد بنایا، پھر اپنی کمیٹی بنائی، اور پھر کمیٹی کے اندر کچھ لوگوں کا نام ایڈ بھی کیا، اور بعد جو ایڈ کیا گیا وہ ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ کیا انہوں نے، تاکہ ذرا تھوڑا سا اسپیکٹرم اس کا بڑھا ہو، اس کا ذرا کینوس بڑھا ہو۔ تو اب اس سے میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کو وسوسہ ان کے دل میں آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فارم 47 کھل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب باہر نکل کے انقلاب لے آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہو اور ہمیں ابینڈن کر کے اور دوسرے فریق کو لا رہے ہوں۔ تو اس سے وہ وسوسے ظاہر ان کے دل میں آئے، اور کل آرمی چیف نے وہ وسوسے ختم کر دیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ زیادہ کمفرٹیبل ہے کل سے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی اور سچی خبر آپ کو پیش کی جائے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔